बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी व्लॉग में बहुत शिद्दत जज्बात से बात करूं, मगर आज यकीन जाने कि इस वक्त इस जगह पर बैठने से पहले, इस बातचीत के आगाज़ से पहले, इस कैमरा को ऑन करने से पहले मैं यही सोचती रही हूं कि पाकिस्तान को हमेशा उसके सिला रहमी का, उसके बेहतरीन बर्ताव का, उसके अच्छे सलूक का, उसकी नेकनियती का सिला क्यों नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि जब ये सुनते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यकीनन तो आपको ये पता चलता है कि इस पूरी दुनिया को आपसे मसाइल क्यों हैं। इस पूरी दुनिया को आपसे मसाइल इसलिए हैं कि आपके नाम के साथ कलमा तौहीद जो है वो जुड़ा हुआ है, खुदा का नाम जुड़ा हुआ है और उसके रसूल का नाम जुड़ा हुआ है। आज बात करते हैं, मैं पिछले काफ़ी अरसे से क्योंकि अफ़गान उमूर को कवर कर रही थी, आज इतनी शर्मनाक चीज़ सामने आएगी ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। इससे पहले 90 की दहाई में इसी तरीके से पाकिस्तान में बच्चों की बस अगवा की गई थी, जिसको कमांडोज़ ने एक बहुत कामयाब ऑपरेशन के बाद बाजियाब कराया था। फिर उसके बाद एक दूसरा सिलसिला होता है जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 से ज़ायद मासूम बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं। उनके असातिज़ा को उनके सामने मार दिया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं अपने बच्चों को सेफ़ पैसेज से निकालते निकालते। मगर वहाँ भी बस नहीं हुआ। पाकिस्तान इन तमाम मामलात से, इस अफरियत से जान छुड़ाने के लिए पहले दिन से कोशिश करता रहा कि अफ़गानिस्तान में अमन का अमल शुरू किया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए दिन रात कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान में अशरफ गनी जो अफ़गान सदर हैं उनसे मिले। कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई, उसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई। उससे पहले बहुत पै दर पे झटके दिए जा रहे थे इस पीस प्रोसेस को और पाकिस्तान के तमाम एफ़र्ट्स को कि किसी तरह नाकामी का सामना हो। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया कि पाकिस्तान के एम्बेसडर मंसूर अली ख़ान मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं काबुल में इस वक्त, और वो लोगों से मिलकर उनको कन्विंस कर रहे हैं कि इसका ऑल इंक्लूसिव एक हल निकलना चाहिए। आइए पाकिस्तान में मिलकर बैठते हैं ताकि अफ़गानिस्तान सिविल वॉर या खाना जंगी की तरफ न जाए। उसका पहला झटका पाकिस्तान को ये दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पहले हामिद करज़ई साहब को फ़ोन किया, फिर वो अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मिले। वो कॉन्फ्रेंस जो 17 से 19 होनी थी वो नहीं होने दी गई और उसको अशरफ गनी ने रिक्वेस्ट करके ईद उल अज़हा के बाद किया। यहाँ तक सब ठीक हो गया। कल पाकिस्तान ने एक बड़ा मजबूत जवाब दिया भारत के उस सहाफ़ी को, जो कि कल हमने व्लॉग में जिक्र भी किया। आज क्या होता है, आज एक बहुत शर्मनाक दिन था और वो अफ़गान स्पॉयलर्स जो इस चीज़ को सोचने की थोड़ी भी अहलियत रखते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी ही बेटी का इस्तेमाल करके, चाहे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, चाहे इसके अंदर कोई हकीकत थी, मगर ये याद रखें कि पाकिस्तान अपनी बहनों बेटियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर, उसके कलमे के नाम पर वजूद में आया है और ये सब कुछ यहाँ नहीं होता। गो के पाकिस्तान के अंदर से इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पे उठने वाले बेगैरतों के एक टोले ने इसको भी खेलने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जब स्पिन बोल्दक के ऊपर उनका कंट्रोल होता है और वहाँ से 3 अरब रुपए पाकिस्तानी निकलते हैं तो उनकी तो दिहाड़ी मारी गई ना। उसके बाद उन्होंने कुछ तो करना है। तो रीजनल प्लेयर्स जो कुछ यहाँ से जा चुके हैं, अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे 47 मुल्कों की फ़ौज जिन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वो इस सरजमीन को अगर फ़तह नहीं कर सके, आज वो अगर अपनी हार मानते हैं तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। अफ़गान इस वक्त इस गुस्से में है, जो कि मुझे बहुत दुख है कि पिछले 20 वर्षों में वो एक मीठी नींद सोए हुए थे। ना उन्होंने अपनी एयरफोर्स तैयार की, ना उन्होंने अपनी बर्री फ़ौज तैयार की। आज वो अपनी नाकामियों का सारा मलबा पाकिस्तान पे डालते हैं। चलते हैं आज के इस शर्मनाक वाक़या की तरफ। नाम है सिलसिला अली खेल। बेटी हैं ये पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल की। 27 साल इनकी उम्र है, यानी छोटी भी नहीं है, अच्छी खासी उम्र है इनकी, मैच्योर लड़की हैं। रिपोर्टेडली इंसिडेंट क्या होता है कि ये ब्लू एरिया जाती हैं, तहजीब बेकरी ब्लू एरिया में आप सब ने देख रखी है, मेन रोड के ऊपर है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे कोई कैमरा इंस्टॉलेशन या वो ना हो। तमाम तरह हर चीज़ जो है वो कैमरास की नज़र में है। वहाँ ये जाती हैं, इनका घर नंबर वो मैं नहीं बताऊंगी फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। ये अपने घर से निकलती हैं जो कि राना मार्केट इस्लामाबाद के करीब है, और एक अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट लेने की नीयत से निकलती हैं और ब्लू एरिया जाती हैं। लेकिन पहले ये तहजीब बेकर्स जाती हैं। जब ये वहाँ से, और हैरत अंगेज़ बात है,
میں خود جانتی ہوں, ہم پاسپورٹس کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں, ہم امبیسڈر سے ملتے ہیں, درجنوں گاڑیاں ہیں افغان ایمبیسی کے پاس. ان کو ایک ٹیکسی کے اوپر, ایک کیب کے اوپر, ایک اوبر کے اوپر جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے, ایک سفیر کی بیٹی ایک کیب کے اوپر کیوں جائے گی, وہ بھی اسلام آباد جیسے شہر میں. اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے, سوچنے کی بات ہے. اور اسلام آباد کابل نہیں ہے, اسلام آباد ایک ایسے ملک کا دارالخلافہ ہے جو کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ملک ہے, منظم ملک ہے, اداروں پر مبنی ملک ہے. پارلیمنٹ ہے اس کی سوورن, سپریم کورٹ ہے, اس کے ادارے ہیں, پرائم منسٹر ہے یہاں پہ, پریزیڈنٹ ہے. یہاں پہ لوٹ مار سیل نہیں مچی ہوئی, یہاں پر انریسٹ نہیں ہے. یہ ایک پرامن ملک ہے جس کے اندر اب بھارت نے اور امراللہ صالح, حمداللہ محب اور اس طرح کے لوگوں نے اپنے سلیپر سیلز جگا دیے ہیں. پی ٹی ایم, پی کے میپ جو محمود خان چغزئی جن کو وہ کرتے ہیں براہ راست, اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے بھی بہت سارے دھڑے ان تمام چیزوں میں ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. وہ سلیپر سیلز جگا دیے گئے ہیں رائٹ آفٹر یو ایس ایس withdrawal فرام افغانستان. آگے ایک خاتون کا بیان یہ ہے کہ گو کہ یہ بہت گھٹیا حرکت تھی جس نے بھی یہ کی ہے. ایک فل سکیل انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ کہاں کیا ہوا, کیسے ہوا, مگر اس میں جو سوالیہ نشان اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. آفٹر ٹیکنگ اے گفٹ فار ینگر بردر, ان کا بیان یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک کیب لی گھر جانے کے لیے واپس. پھر کیب لی آپ نے, کیوں بھائی؟ آپ کے پاس نہ ڈرائیورز کی کمی, نہ آپ کے پاس گاڑیوں کی کمی, ایک سے ایک عالیشان گاڑی آپ کو فراہم کی گئی ہے. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کا خرچ آپ لوگوں کی سیکیورٹی پر ہوتا ہے جو کہ حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے. آپ نے پھر کیوں کیا ایسا؟ وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے کیب لی, ایک دوسرا آدمی اس گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا کچھ منٹس کے بعد. یعنی آپ کیب کرانے کے بعد وہاں پہ کچھ منٹس کھڑی رہیں. اس کا شاید اب بیان پولیس لے تو وہ پوچھیں گے ان سے کہ ایسا کیوں ہوا. اور جب انہوں نے احتجاج کیا ڈرائیور سے کہ آپ نے میری گاڑی میں دوسرا بندہ کیوں بٹھایا ہے, تو اس بندے نے بقول ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ کمیونسٹ ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں بے ہوش ہو گئی, اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے انٹل انلیس کہ 5 یا 6 بجے کے قریب یہ نکلی تھی گھر سے, تقریباً کوئی 2:30 بجے کے آس پاس, اور 5 سے 6 بجے کے درمیان میں ان کو ہوش آتا ہے. اور ایک قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے مطابق جو کہ F7 مرکز ہے, F7 مرکز کتنا ایک رش والا سیکٹر ہے, مکمل طور پہ انڈسٹری ایک کمرشل سیکٹر ہے, اور وہاں پر 5 سے 6 بجے کے درمیان میں لوگوں نے انہیں ہوش میں لا کر پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہوش نہیں تھا, میرے ساتھ یہ ہوا, اور اس کے بعد میں ابھی ہوش میں آئی ہوں تو مجھے نہیں پتا. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے جب ان کو ہوش آیا, یہ ان کے بیان کے مطابق. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر کیب کرائی خود اور F9 گئیں, کیونکہ ان کو صرف F9 کا پتہ تھا. F9 گیٹ نمبر 3 سے انہوں نے ایک بندے کو بلایا, پکارا, اور جس کا نام کال کی, انہوں نے ایک بندے کو کال کی جس کا نام تھا حکمت. اب یہ حکمت کون ہے یہ وہ بتا سکتی ہیں. اور انہوں نے ان کو سرکاری گاڑی پر پھر پک کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے F7 سے ہی حکمت کو کال کیوں نہیں کی. حکمت کو کال کرتی وہ ان کو وہاں سے پک کرتا, کیونکہ F7 اسلام آباد میں موجود تمام ڈپلومیٹس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, یہ شاپنگ ایریا ہے, ریزیڈینشیل بھی ایریا ہے اور کمرشل ایریا ہے, سب کو اس کا پتہ ہے. یہ F9 کیوں گئی؟ ایک تقریباً سنسان جگہ پر جانا ان کو نہیں چاہیے تھا, وہ بھی اس حالت میں. وہ کہتی ہیں کہ ان کا دوپٹہ جو تھا, ان کو سرکاری گاڑی پہ حکمت پک کرنے آئے, وہ کہتی ہیں ان کا دوپٹہ جو تھا اس کے اوپر ایک ٹیشو پیپر اور 50 روپے کا نوٹ باندھا گیا تھا جس پہ میسج لکھا تھا کہ یور ٹرن از نیکسٹ اینڈ کمیونسٹ کیوں لکھا گیا, 50 کا کیا مطلب ہے, 50 روپے کا کیا مطلب ہے, یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. مگر مجھے سننے والوں سے پتہ چلا, میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ جب شروع میں افغان انفلکس تھا, گو کہ یہ بہت معیوب بات ہے, کرنا نہیں چاہیے, مگر اب پولیس اس کو جب انویسٹیگیٹ کرے گی تمام تر معاملات میں تو یہ بات نکلے گی. 50 روپے کے مطابق جب افغان ریفیوجیز آئے تھے تو باقاعدہ اس پر ایکشن ہوا تھا کہ کچھ افغان ریفیوجیز خواتین کو اسلام آباد پولیس نے مانیٹر کرنا شروع کیا تھا, اور پتہ یہ چلا تھا کہ ایک نیکسس ہے جو کہ پروسٹیٹیوشن کا کام اسلام آباد میں کر رہے ہیں, اور اس میں افغان خواتین ملوث تھیں, اور 50 روپے
پر ایک خاتون بھیجی جاتی تھی. دس واز آل آئی کوڈ ہیئر فرام دا پیپل. جن سے میں نے پوچھا, یہ ایک قصہ پارینہ ہے, یقیناً اب ایسا نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں وہ قطعاً پروسٹیٹیوشن کو ایک منظم روزگار جو ہے وہ قطعاً نہیں بننے دیں گی, چاہے اس میں کوئی بھی انوالوڈ ہو, کسی بھی نیشنلٹی کے لوگ ہوں. یہ اس کی اجازت قانونی طور پر, شرعی طور پہ ہرگز نہیں ہے. تو 50 کا جو مارک ہے اس کو اس سے تشبیہ دی گئی. آگے دوپٹے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے پاؤں میں مردانہ جوتا پہنایا گیا تھا میرے جوتے اتار کے. ایس ایچ او کوہسار جو ہیں ان کی ٹیمز کو فوراً بھیجا گیا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, جہاں سے ان کو اٹھایا گیا, جہاں پھینکا گیا, اور پھر جہاں سے انہوں نے گاڑی پہ اپنے آپ کو پک کرایا. اور تمام تر ان سے, اب ان کی فیملی سے, عملے سے, سفارت خانے کے سفارتکار صاحب سے, نجیب اللہ علی خیل صاحب بہت شریف النفس, بہت اچھے انسان ہیں, ہم ان سے ملتے رہتے ہیں, اور ان کے اجازت سے میڈیکل ایگزامینیشن بھی کیری آؤٹ کیا گیا ہے. ان کی حالت قدرے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹراما زیادہ ہے, چوٹیں اتنی زیادہ نہیں ہیں, مے بی ٹراما کی وجہ سے وہ بہت پریشانی میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ لگی ہے. میڈیکل جو ہے ان کا وہ بہت بہتر آیا ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ویزیبل مارک بھی نہیں ہے, اور ان کو چوٹ زیادہ اندرونی بھی نہیں پہنچی ہے. اور تمام تر کیمراز کو چیک کرنے کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں. ان کے جوتے, موبائل فون جو کہ ہیں وہ نہیں مل رہے, اور صرف وہ مردانہ جوتا جو ان کے پاؤں میں تھا وہ ملا ہے, اور باقی کی تفصیلات اب تھانہ کوہسار سے ملے گی. یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سفارتکار کی جانب سے, سفارت خانے کی جانب سے کوئی FIR درج نہیں کی گئی ہے. یہ بہت الارمنگ ہے. FIR فوری طور پر درج ہونی چاہیے تاکہ شکایت کنندہ آئیں گے, پلینٹف آئیں گے, تو اس کے بعد ہی, کمپلیننٹ کے بعد ہی آپ صحیح طریقے سے تمام تر قانونی کارروائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیب میں یا اوبر میں کیوں گئیں, اور آپ کی فیملی کو اس کے اوپر آن کیمرہ آ کر پریس کے سامنے اس چیز کو بتانا چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکول ڈپلومیٹس کی فیملی وداؤٹ انفارمنگ دی لوکل سیکیورٹی یا ہوسٹ کنٹریز سیکیورٹی وہ نہیں جا سکتی باہر. اور کیونکہ آپ ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی نہیں رہتے, آپ باہر رہتے ہیں, آپ کی ایمبیسی بھی G6 روڈ پر ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ باہر جا رہی ہیں, وہ بھی ان حالات میں جبکہ آلریڈی پاکستان کے خلاف درجنوں دشمن ان کے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, اور نہ صرف باہر بلکہ پاکستان کے اندر بھی, تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ اس طریقے سے آپ گئی ہیں اپنے بلبوتے پر. اور اس سے بھی بڑی غلطی سلسلہ نہیں ہے کہ ان کی فیملی نہیں جانتی تھی. اب یہ کیا سلسلہ ہے, آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. اس میں کوئی بھی بات نکل سکتی ہے کل کو, اور میں نہیں چاہوں گی کہ میں اپنی ایک غیر ضروری ازمپشن کے اوپر کوئی بھی چیز بنیاد بنا کر اس پہ بات کروں. مگر فیملی ان کی یہ جانتی ہے کہ سلسلہ گھر سے بتائے بغیر نکلی ہیں, اور یہ بات سب سے زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ کل کو اس میں کوئی بھی بات اٹھ سکتی ہے. پاکستان کے دشمنوں نے شاید اس کو کیش کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو, وہ کر بھی رہے ہیں. محسن داوڑ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے, منظور پشتین کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. پچھلے ایک ماہ میں درجنوں پاکستان کے FCA اور آرمی کے جوان شہید ہوئے. یہ دونوں حضرات بالکل نہیں آئے, بشمول مولانا فضل الرحمان, بشمول مریم نواز, بشمول بلاول بھٹو زرداری. ہر ایک پولیٹیشین خاموش رہا ہے, کوئی تعزیت نہیں, کوئی اظہار افسوس نہیں. اور اب میں خود کنڈیم کرتی ہوں, وہ سفیر پاکستان میں موجود تھے, ان کی بیٹی ہماری بہن, ہماری بیٹی, اور ان کے لیے سر آنکھوں پر ہم سب کریں گے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن اس موقع کو ضائع نہیں کر رہے, بلکہ ایک بچی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اس کو ایک انہونی قرار دے کے پاکستان کی ریاست کے اوپر اس کا نام لگا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ سے کہنا چاہوں گی, پاکستانی ریاست اپنی بہنوں بیٹیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتی. یہ سب سے بڑا میرا میسج تھا, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ منظور پشتین, محسن داوڑ, علی وزیر, اس طرح کے تمام تر لوگوں کو ضرور بے نقاب کیا جائے کہ جو اب بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح والا معاملہ کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جاتے جاتے جتنا فنڈ ہمیں مل سکے وہ ہم لے سکیں کسی طریقے سے, چاہے کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت سے کھیلنا پڑے. وہ آج اس کو پشتونوں کی عزت پر حملہ قرار دے رہے ہیں. سب سے بڑی بے غیرتی کا ثبوت منظور پشتین, محسن داوڑ خود دے رہے ہیں کہ وہ ایک پرائی بیٹی کی عزت کو اچھال کر اس پہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج ان PTM والوں کے ساتھ کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. خیر, آنے والے وقت میں بات ہوگی. فی الحال ہم انتظار کر رہے ہیں SHO تھانہ کوہسار کا. ابھی تک FIR درج نہیں کی گئی کسی کی جانب سے. ریاست اس میں خود کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ماں سوائے اس سے کہ انویسٹیگیشن کرا سکے. لہٰذا سفیر صاحب کو, نجیب اللہ علی خیل صاحب رسپیکٹڈ ہیں, اور
ہم خود چاہیں گے کہ تمام تر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سزا ملے، مگر ان کو FIR سب سے پہلے درج کرانی چاہیے اس کی۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔